अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का जानवर किस तरह लेते थे, उसकी खिदमत किस तरह करते थे, उसकी कुर्बानी किस तरह करते थे और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके गोश्त का खाना किस तरह बांटते थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तरीके बताए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने हमें, शरीयत ने हमें कुछ तरीके बताए हैं। हम अमूमन ये करते हैं कि हम मंडी में जाते हैं और मंडी में जाके सिर्फ जानवर के दांत और उसकी टांगें चेक करके उस जानवर को ले आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी चीज़ें बताई हैं जो कि आपने एक जानवर में देखनी है। इसलिए हमने आप इस वीडियो में आपको ये बताना है कि आपने किस तरह जानवर का इंतखाब करना है। तो पहले तो ये है कि आपने घर से नीयत बनानी है कि आपने कौन सा जानवर ख़रीदना है, चाहे वो छोटा जानवर हो, चाहे वो बड़ा जानवर हो, चाहे वो ऊँट हो। आपने घर से नीयत बनानी है, अपनी जेब की इस्तिताअत बनानी है कि आपके पास कितने पैसे हैं ताकि आप वो एक अच्छा जानवर ले सकें। इसके साथ ये है कि आपने जब उधर जाना है मंडी के अंदर, तो आपने बिला वजह किसी से बहस नहीं करनी, किसी का रेट नहीं लगवाना कि जो जानवर आपने नहीं भी लेना आप उसका भी रेट लगवा रहे हो। ये इस्लाम ने मना किया, क्योंकि किसी का टाइम वेस्ट करना, किसी को धोखा देना, किसी व्यापारी को कि मैं जानवर ख़रीदने आया और मैं आपसे ख़रीदूँगा और आप नहीं ले रहे, आप सिर्फ प्राइस लगवा रहे हो, तो वो किसी को धोखा देना मुनासिब नहीं है। आपने जिसका इंतखाब किया कि मैंने छोटा जानवर लिया है, आज लेना है, तो आप उसकी 10 दफ़ा रेट लगवाओ, लेकिन बिला वजह बड़े जानवर का रेट ना लगवाओ। इसमें आप आ जाओ तो आपने अगर ऊँट का इंतखाब किया कि आपने ऊँट लेना है, तो ऊँट इस्लाम ने कहा है कि कम से कम 5 साल का होना चाहिए, कम से कम 5 साल का होना चाहिए, 1 घंटा भी छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसकी सेहत देखते हो और आपको लगता है कि वो 5 साल का है, लेकिन इसके अलावा भी आपको इस्लाम ने हुक्म दिया कि आप उसके मालिक से पूछो कि वो 5 साल का है या नहीं है। इस तरह अगर आप बड़ा जानवर लेते हो तो आपने उसकी जिसामत के अलावा जिसामत के अलावा वो 2 साल का लगना चाहिए आपको। जो बड़ा जानवर है आपको 2 साल का लगना चाहिए, और इसके बाद भी आपने उसके मालिक से पूछना है कि वो 2 साल का है या नहीं है। अगर आप छोटा जानवर पसंद कर रहे हैं तो आपने कम से कम उसकी 1 साल उम्र देखनी है कि वो 1 साल की उम्र का है या नहीं है। अगर उसकी जिसामत से आपको लगता है कि वो 1 साल का है तो आपने उसको पसंद कर लिया, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप उससे पूछो, उसके मालिक से पूछो कि वो 1 साल का है या नहीं। जब आपने बकरा लेना है तो आपने ये उसकी जिसामत भी देखनी है और उसके मालिक से भी पूछना है कि क्या वो 1 साल का हो चुका है या नहीं। 1 घंटा साल से 1 घंटा छोटा भी बकरा आपकी कुर्बानी के लिए नहीं लग सकता, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम और शरीयत ने एक एज बताई है, उससे ज़्यादा ही आपने लेने, उससे कम के जानवर नहीं लेने। इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम की शरीयत ने हमें ये बताया कि जानवर के अंदर देखना क्या है, जानवर के अंदर क्या क्या देखना, कि वो किस तरह का जानवर होना चाहिए और वो उसकी जिसामत किस तरह की होनी चाहिए। इसमें भेड़ और दुम्बा जो है वो इस तरह के 2 जानवर हैं कि वो 6 महीने के भी ठीक है। अगर उनकी उम्र 6 महीने है तो वो भी ठीक है, लेकिन उनकी जिसामत इतनी होनी चाहिए कि वो 1 साल का बकरा या 1 साल के दुम्बे के बराबर हो। तो 6 महीने का दुम्बा और भेड़ भी कुर्बानी के लिए जायज़ है, कबूल हो सकता है। और इसमें अगर आप जानवर पसंद करने जा रहे हो, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मंडी में आप जब जाते हो तो आपने जानवर किस तरह देखना है, फिज़िकली किस तरह देखना है। उस जानवर के अंदर ये होना चाहिए कि आप जब भी मंडी में जाते हो तो आप देखते हो कि उसकी टांगें और उसके दांत बिल्कुल ठीक होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी जानवर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जानवर देखने का तरीका बताया वो ये बताया कि उसके कान और उसकी आँखें ख़ास तौर पर चेक कर लिया करो, और हमारी मंडी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और इस्लाम ने बताया कि उसके कान बिल्कुल ठीक होने चाहिए, वो किसी तरह से कटे नहीं होने चाहिए। उसके कान बिल्कुल सालम, जिस तरह पैदाइशी कान होते हैं उस तरह के कान होने चाहिए, वो कान कटे नहीं होने चाहिए। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वो दोनों आंखों से बिल्कुल ठीक देखता हो, उसकी एक आंख ख़राब ना हो, दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो, दोनों आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो। और ये होता है कभी कभी कि एक आंख ठीक होती है और दूसरी आंख ठीक नहीं होती, क्योंकि वो दागी जानवर कंसीडर्ड होता है कि ये जानवर जो है कहीं इसमें ऐब है। तो आप अल्लाह ताला के पास ऐसा जानवर नहीं लेके जाना चाहते जिसमें ऐब हो, क्योंकि इस जानवर ने आपके साथ आखिरत में सालन जिस्म के साथ, खून के साथ खड़ा होना है और गवाही देने के अल्लाह ताला इस बंदे ने ख़ास तेरे लिए मेरी कुर्बानी दी थी। कई जानवर होते हैं उनकी दोनों आंखें ठीक होती हैं, लेकिन एक आंख टेढ़ी होती है, दूसरी आंख ठीक होती है। आपने ऐसा जानवर भी नहीं लेना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि एक आंख से काना है। तो आपने वो जानवर नहीं लेना कि जिसकी एक आंख टेढ़ी हो, बेशक उससे देखता हो लेकिन दूसरी आंख उसकी ठीक हो। आपने ऐसा जानवर नहीं लेना, आपने उसकी आंख के पास हाथ करना है। अगर उसने आंख झपकी तो मतलब उसकी आंख की जो रोशनी है वो बिल्कुल दोनों आंखों की ठीक है, लेकिन अगर उसकी एक आंख की रोशनी नहीं है तो आपने ऐसा जानवर नहीं लेना।
اس کے علاوہ اس کے منہ کے اندر دانت جتنی بھی اس کی عمر ہے، دوندا ہے، چوگا ہے، کھیر ہے، وہ جو بھی ہے اس کی عمر کے مطابق اس کے منہ میں دانت پورے ہونے چاہیے، کیونکہ ایسا جانور کھانا کھانے میں جس کے منہ میں دانت نہ ہو وہ کھانا کھانے میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، وہ کھانا کھانے میں تنگ کرتا ہے۔ تو اسلام نے منع فرمایا کہ ایسا جانور نہیں لینا جس کے منہ میں دانت نہیں ہے یا دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو جس وجہ سے آپ اس بکرے کو لے رہے ہو کیونکہ وہ سستا مل رہا ہے، لیکن بعد میں وہ آپ کو کھانا کھانے میں، پانی پینے میں مسئلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ اس جانور کے منہ کی زبان آپ نے چیک کرنی ہے جو آپ جانور لے رہے ہو، کیونکہ یہ جانور جو ہوتا ہے یہ پانی پیتا ہے، تو یہ پانی پینے میں پھر آپ کو تکلیف دے گا اور یہ داغی مانا جائے گا کہ اس کے منہ میں تو زبان نہیں ہے، یہ زبان کسی وجہ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے، دانتوں کے اندر آنے کی وجہ سے کٹ گئی ہے، تو آپ نے ایسا جانور بھی دیکھ کے لینا ہے کہ اس کی زبان تو نہیں کٹی ہوئی۔ پھر اس کی آپ نے چاروں ٹانگیں چیک کرنی ہے کہ یہ لنگڑاتا تو نہیں ہے، یہ جانور چلتا تو بالکل ٹھیک ہے نا۔ کئی جانور ہوتے ہیں ان کو چوٹ، وہ کھڑے ہوتے ہیں نا، جس ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوتی ہے وہ انہوں نے ٹانگ اٹھائی ہوتی ہے، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ٹانگ خراب ہے۔ تو آپ نے ایسا جانور نہیں لینا جس کی ٹانگ خراب ہو، جب آپ نے چلانا ہے تو آپ نے دیکھنا کہ یہ لنگڑا کے تو نہیں چلتا، اس کی چاروں ٹانگیں صحیح ہونی چاہیے، جب وہ کھڑا ہو تو چاروں ٹانگیں سیدھے کی آگے کی طرف فیس کرتی ہوں، یہ نہ ہو کہ چاروں تین ٹانگیں آگے فیس کرتی ہوں، ایک ٹانگ اس نے باہر نکالی ہو۔ یہ جانور کی ٹانگ خراب ہوتی ہے جب وہ اس طرح کرتا ہے، جب اس کی ایک ٹانگ باہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس جانور کی دم چیک کرنے کو آپ کو کہا گیا کہ اس کی دم جو ہے کٹی نہ ہو، نشانی کے طور پہ اس کی دم بھی کاٹ دی جاتی ہے، تو آپ نے ایسا جانور نہیں لینا جس کی دم کٹی ہو۔ جو دمبا ہوتا ہے اس کی چکی کے نیچے چھوٹی سی دم ہوتی ہے جو کہ عموماً نظر نہیں آ رہی ہوتی، باقی جانوروں کی تو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس جانور کی نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آپ نے وہ دیکھنی ہے کہ اس کی چکی کے نیچے وہ چھوٹی سی دم ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو آپ نے فرمایا اور جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی جانور کی چیک کرنی ہے، پھر آپ اس کی ریڑھ کی ہڈی چیک کریں اور پھر آپ اس جانور کو چیک کریں کہ وہ جانور آپ کی استطاعت کے مطابق، آپ کی جیب کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور پھر آپ لے لیں۔ جب آپ جانور کا انتخاب کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میرے پاس 50,000 روپے مثال کے طور پہ جانور خریدنے کا ہے اور مجھے 25,000 کے دو مل رہے ہیں، اور ان سے بڑا اور بہت ہیوی ویٹ جانور مجھے 50,000 کا ایک ہی مل رہا ہے، تو آپ اسلام آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ 25,000 کے دو کمزور جانور لینے سے اچھا ہے کہ ایک ہی 50,000 کا بڑا جانور لے لیں، کیونکہ جو چھوٹے کمزور جانور ہیں ان سے گوشت کم نکلنا ہے اور بڑے ایک جانور ہیں ان سے گوشت زیادہ نکلنا ہے، جس کی وجہ سے آپ زیادہ بانٹ سکیں گے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے قریب کے غریب لوگ، آپ کے رشتہ دار کتنے ہیں، اگر وہ لوگ زیادہ ہیں تو آپ نے پھر ایسا جانور لینا ہے جس کے اندر گوشت زیادہ ہے۔ اگر آپ کے قریب کے رشتہ دار لوگ کم ہیں، آپ آؤٹ آف سٹی رہتے ہو، آپ کے قریب کے فقراء، غریب مساکین لوگ کم ہیں، پھر آپ نے ایسا جانور لینا ہے اپنی جیب کے اور اپنی استطاعت کے مطابق جو کہ گوشت میں کم ہے لیکن اس کی نسل بہت اچھی ہے اور اس کا گوشت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر سے دوسرے بکروں کے بنسبت گوشت کم نکلے گا، لیکن آپ نے وہ لینا ہے کیونکہ آپ نے ڈسٹریبیوشن کم کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو کم دینا ہے گوشت، کیونکہ آپ کے پاس غریب فقراء لوگ ہیں ہی نہیں، آپ کے پاس رشتہ دار ہیں ہی نہیں، تو آپ نے ایسا جانور لینا جس کا گوشت ٹیسٹی بہت ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے قربانی لینی کس طرح۔ اس میں ایک اور چیز ہے، جب آپ منڈی میں جاتے ہو، منڈی میں جا کے آپ اکثر ویپاری کے ساتھ کچھ جھوٹ بولتے ہیں جو کہ کنسیڈر ہی جھوٹ میں آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سے اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے اٹھا لیتے ہیں، آپ کے پاس سے رحمت کے فرشتے سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ اصل میں ہم یہ جانور لیتے ہی اس لیے کہ اللہ پہ رحمت کے فرشتے کرے، رحمت کے فرشتے ہمارے قریب رہے، لیکن جب آپ جھوٹ بولتے ہو وہ رحمت کے فرشتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے کی ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ رزق اٹھا لیتا ہے اور آپ سے رحمت کے فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ وہ جھوٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی جانور کو پسند کرتے ہو اور ریٹ کم کروانے کے لیے آپ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی اتنے ہیں، بے شک آپ کے پاس بینک میں جیب میں زیادہ پیسے ہوں، لیکن آپ کہتے ہو کہ یہ ہمارے پاس پیسے ہی اتنے ہیں۔ دوسرا جھوٹ آپ سب سے زیادہ بولتے ہو وہ یہ بولتے ہو کہ اس سے سستا جانور اور اس سے اچھا جانور ہمیں پیچھے سستا مل رہا ہے، ہم یہ جانور آپ سے کیوں لیں کیونکہ اس سے سستا ہمیں پیچھے مل رہا ہے۔ یہ بھی ایک عموماً ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایسا ہو نہیں رہا ہوتا، ہر جگہ ریٹ منڈی میں ریٹ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے، تو ہم یہ بھی اکثر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہماری استطاعت نہیں ہے اس سے زیادہ دینے کی، استطاعت ہوتی ہے، جیب میں پیسہ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم اگلے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ریٹ کم کر دے۔
لیکن ایسا نہیں کرو. آپ صرف ایک چیز جانور پسند کرو اور اس کو مالک اگر ریٹ نہیں مانتا اس کا تو آپ اس کو صرف یہ کہہ دو کہ یار ہمیں اتنے میں یہ جانور سمجھ آتا ہے, اس سے زیادہ میں ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کہ جھوٹ میں کنسیڈر نہیں ہوتی. اب جب آپ نے جانور خرید لیا تو آپ نے ایسی چیز اس کی ٹرانسپورٹیشن اپنے گھر میں کروانی جس کے اندر آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ اس کو چوٹ نہیں لگ سکتی, کیونکہ اگر اس کو چوٹ لگ جائے اور آپ گندا اور خستہ حالت کا ٹرانسپورٹیشن جیسے کہ لوڈر ٹرک وغیرہ کرتے ہو جس کے اندر سے نکیلی چیزیں نکلی ہوتی ہیں جو آپ کے جانور کو چوٹ لگا دیں گے لیکن وہ تھوڑی سستی مل رہی ہیں تو آپ وہ لے آتے ہو. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا, آپ نے احتیاط سے وہ جانور لے کے آنا ہے, کیونکہ آپ نے جب اس کے اوپر اتنا پیسہ لگا دیا تو 1000-2000 اور بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسلام کے اندر اس جانور کے اوپر پیسہ لگانا ایز اے ثواب ہے کہ آپ نے اس کی خدمت پہ, اس کے پروٹوکول کے پیچھے آپ اس کے اوپر اور سے اور پیسہ لگا رہے ہو. تو آپ نے وہ جانور بہت احتیاط سے گھر تک لے کے آنا ہے اور گھر میں جتنے بھی دن اس کو رکھنا ہے آپ نے صاف جگہ پہ رکھنا ہے اور عمدہ کھانا دینا ہے. سستا کھانا زیادہ لانے سے اچھا ہے کہ سنتی طریقہ یہ ہے کہ اچھا اور عمدہ کھانا کم لے آؤ لیکن اس کو عمدہ کھانا دو, کیونکہ وہ قربانی کا جانور ہے, وہ کوئی عام جانور نہیں ہے. ٹھیک, آپ نے جب جانور لے کے آنا ہے تو آپ نے ایسے جانور کو ایسا کھانا دینا ہے جو کہ مہنگا ہے لیکن اچھا ہے. لیکن آپ نے ایسا کھانا نہیں لے کے آنا کہ جو بہت سستا مل رہا ہے لیکن کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے. آپ لے آتے کہ یار قربانی ہی تو کرنی ہے, اس کو اچھا کھانا دے کے کیا فائدہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مہنگا کھانا اس جانور کے لیے لے کے آیا جائے, بے شک کوانٹٹی میں کم ہو لیکن اس کے لیے مہنگا کھانا لے کے آیا جائے. اس کے پانی کا انتظام کیا جائے, اس کے موسم کے حساب سے. اگر گرمیاں چل رہی ہیں تو آپ نے اس کے لیے پنکھے کا انتظام کرنا ہے, اس کے لیے چھاؤں کا انتظام کرنا ہے, اس کو آپ نے پروٹوکول دینا ہے. اس جانور کو ایسے اپنی گلی میں نہیں باندھ دینا. سڑک کے طریقے ہیں جو سڑک پہ چلنے کا طریقے جو اس طریقے کے اندر آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ نے سڑک کے اوپر ایسی کوئی چیز رکھنی نہیں جس کے اوپر سے جس کی وجہ سے آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہو, جو مسافر لوگ ہیں ان کو تکلیف ہو. آپ نے ایسی سڑک کے اوپر چیز نہیں رکھنی. عموماً ہم ان جانوروں کو جو قربانی والے جانور ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو سڑک کے اوپر باندھ دیتے ہیں, بڑے جانوروں کو ان سڑک کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں. آنے جانے والے گلی کے اندر آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو کہ اسلام میں منع ہے. آپ ایسے جانوروں کو ایسی جگہ پہ رکھو جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ یہ آپ کی قربانیاں آپ نے نمائش نہیں کر رہی. آپ نے ان جانوروں کی ویڈیوز, فوٹوز اور لوگوں کو بتانا کہ یہ جانور کتنے کا آیا ہے اور یہ جانور کتنا گوشت کا ہے, یہ چیزیں آپ نے نہیں بتانی. آپ نے یہ نہیں بتانا کہ ہمیں اچھا مل گیا, ہمیں سستا مل گیا, کیونکہ یہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں جانور سستا مل گیا اور ان کو دوسرے لوگوں کو جانور مہنگا مل گیا تو ان کا پھر دل خراب ہو جاتا ہے کہ ہمیں قربانی مہنگی پڑ گئی. لیکن قربانی مہنگی اور سستی نہیں ہوتی, قربانی اللہ کے نام پہ قربانی ہوتی ہے, وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. اللہ نے قربانی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گردن پہ چھری پھیرتے ہو تو اس کا خون زمین پہ لگنے سے پہلے ہی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی ہے. لیکن انسان کی نیت ہونی چاہیے کہ وہ دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہا, وہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے تو یہ قبول ہی قبول ہے. تو آپ نے جب قربانی کرنی ہے تو آپ نے قربانی کس طرح کرنی ہے کہ آپ نے اس کو قربانی جب کرنی ہے تو اگر آپ کے پاس 2, 3, 4 جانور ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ جانور دوسرے جانور کی قربانی نہ دیکھیں, وہ ان کے سامنے ان کی قربانی نہ کی جائے, ان کے سامنے چھریاں تیز نہ کی جائیں, ان کے سامنے خون نہ ہو. آپ نے پہلا جانور قربان کرنا ہے, آپ نے دوسرے جانور سے چھپا کے کرنا ہے. آپ نے پہلے جانور کے سامنے چھریاں تیز نہیں کرنی. جب پہلا جانور قربان ہو جاتا ہے آپ اس کی جگہ صاف کر دیتے ہو, آپ اس کے خون کو صاف کر دیتے ہو, پھر آپ دوسرا جانور لے کے آئیں گے کہ دوسرا جانور ڈر نہ جائے, تو دوسرا جانور خون دے کے ڈر نہ جائے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ساروں کو ایک ہی جگہ کھڑا کر کے آپ نے قربانی کرتے رہنا. تو آپ نے جب قربانی کرنا شروع کرنی ہے تو آپ نے جانور کی جو رائٹ سائڈ ہوتی ہے, جانور کی رائٹ سائڈ جو ہوتی ہے وہ آپ نے نیچے لٹانی ہے. جس طرح کہ آپ ایک مسلمان انسان کو قبر میں اتارتے ہیں تو ہم اس کی رائٹ سائڈ کو اس کو رائٹ سائڈ کی کروٹ دیتے ہیں, اسی طریقے سے آپ نے بکرے کی رائٹ سائڈ کی کروٹ دینی ہے. کسی بھی جانور کی اپنے رائٹ سائڈ کی کروٹ دینی ہے, اونٹ کے علاوہ, کیونکہ اونٹ کو ہم کھڑا ہی ذبح کرتے ہیں. باقی جو دوسرے جانور ہیں ان کو آپ نے رائٹ سائڈ کی کروٹ دینی ہے. رائٹ سائڈ کی کروٹ اس طرح دینی ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو, ان کی جو گردن سے خون نکلے گا وہ قبلے کی طرف نکلے, اور ان کو آپ نے لٹا کے اب گھسیٹنا نہیں ہے, آپ نے ان کو لٹا کے تکلیف نہیں دینی. آپ نے لٹانا ہی اس طریقے سے ہے کہ وہ جس طرف لیٹ گئے اسی طرف لیٹ گئے. آپ نے لٹانا ہے ان کو لٹانے کے بعد ان کے اوپر اپنا رائٹ پیر رکھنا ہے.
رائٹ پیر آپ نے ان کے اوپر رکھنا ہے، ان کی کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ وہ جو جانور ہے وہ زیادہ کانپے نہ، جہاں اس کے جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا چہرے کو قبلے کی طرف کرتے ہیں، لیکن اس کے وجود کو قبلے کی طرف نہیں کرتے۔ لیکن اسلام میں یہی ہے کہ آپ اس جانور کو رائٹ سائڈ پہ لٹائیں اور پھر اس کے چہرے کو بھی رائٹ سائڈ پہ رکھیں اور اس کی قربانی دیں۔ چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جانور فوراً ہی ذبح ہو جائے، نہ کہ اس کو موت کی زیادہ تکلیف ہو۔ جب آپ اس کو جانور کو پھیرنا، اس کی جانور کی گردن پہ چھری پھیرنا شروع کرو گے تو اس کی جانور کی گردن کے اوپر ایک سپوٹ ہوتا ہے، ایک دانہ نکلا ہوتا ہے، جو دانہ باہر ابھرا ہوتا ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ یہ ناڑ جو ہے، یہ نبض جو ہے، یہ آپ نے کاٹنی ہے۔ تو آپ نے بالکل ایگزیکٹلی اس کے اوپر چھری پھیرنی ہے، کیونکہ وہ ایک ایگزیکٹلی ایسا سپورٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس کی خون کی ناڑیں، اس کی کھانے کی ناڑیں، ہر چیز اسی کے نیچے ہوتی ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني۔ آپ نے یہاں پہ 4 ناڑیں ہوتی ہیں، جو 4 ناڑیں آپ نے کاٹنی ہیں، اور 4 ناڑیں کاٹنے کے بعد آپ نے صبر کرنا ہے جب تک وہ جانور ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اور جو منع ہے، جو اس جانور کی تکلیف بڑھاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ چھری پھیرتے ہیں، اس جانور کے اندر سے خون نکل رہا ہوتا ہے، ابھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہوتا کہ اس کی گردن پہ پانی مار کے خون باہر نکالتے ہیں، اور اس کو جس وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، اس کو خون نکلنے دیں، اس کو کوئی ہلا کے دیکھیں، کسی بھی طریقے سے کنفرم کریں کہ یہ مر چکا ہے نا، بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے، تو پھر آپ نے اس کو پانی سے صاف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ چھری پھیری 2-4 سیکنڈ بعد آپ نے اس کو پانی سے صاف کر دیا۔ کسی بھی چوڑ پہ پانی لگاؤ تو اس پانی کو، اس چوڑ پہ تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے اس طریقے سے اس جانور کی قربانی دینی ہے۔ اونٹ کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، بکرے کے اندر صرف 1 آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے اونٹ کی یا بڑے جانور کی قربانی کرنی ہے، 7 حصے جب آپ نے کسی بھی جانور کے کرنے ہیں تو آپ نے اس کے حصوں میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایکول گوشت کرنا ہے، ایکول ویٹ کرنا ہے، اور آپ نے تکا نہیں مارنا کہ 1 شوپر بھر کے میں نے دے دیا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے صرف 1 شوپر بن کے اندازے کے ساتھ آپ نے اس جانور کو ڈسٹریبیوٹ کیا۔ آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے کہ اس کا ٹوٹل ویٹ کتنا بنا ہے، پھر آپ نے اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 7 کرنا ہے، اور پھر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ یہ طریقہ ہے قربانی کا اور ڈسٹریبیوشن کا۔ باقی اللہ آپ کو اور مجھے جزائے خیر دے، ہماری قربانی قبول کرے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے قربانی میں ہوتی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کہ اپنے بھائی کو اجازت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وكانوا قدوة للناس هنا مروا وكانوا قادة أطهارا